औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़लम। सामीन कराम, मैं सैयद इकबाल मेहदी नकवी अपने चैनल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के तवस्सुत से एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। ये सामीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 3 रजब है और 3 रजब वो मुश्किल दिन है, वो इतना ज़ुल्म वाला दिन था कि जिस दिन हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के शहादत का दिन है और इतना ज़ुल्म किया गया था हमारे जद्द अमजद हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से कि उनकी शहादत उन चंद शहादतों में शुमार होती है कि जिनको बहुत ज़ुल्म किया गया था जिनके साथ। इसीलिए मैंने सूरह निसा की आयत नंबर 148 की तिलावत की है कि जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि अल्लाह इस बात को पसंद नहीं फरमाता कि कोई बुराई के साथ आवाज़ बुलंद करे सिवाय इसके कि जिस पर जुल्म हुआ हो। यानी परवरदिगार आलम को ऊंची आवाज़ पसंद ही नहीं है सिवाय मजलूम की आवाज़ के। यानी मजलूम का मातम परवरदिगार आलम पसंद फरमाता है और वो उसकी आवाज़ जब अल्लाह के दरबार में पहुंचती है तो अल्लाह के दरबार में से उसका एक कबूल दुआ होती है और वो मज़लूम अपनी पुकार अल्लाह तक पहुंचा देता है और अल्लाह उसे सुनता है। तो ये आयत मजीदा इस वजह से तिलावत की कि सबसे पहले तो हम इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रज़हु शरीफ की बारगाह में हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के रोज़े शहादत में हदिया ताज़ियत पेश करते हैं, इसलिए कि ये इतनी अजीम शहादत है, इतनी बड़ी शहादत है ये कि जहाँ पर ज़ालिमीन ने इतना जुल्म किया कि आप उन 4 आइम्मा में शुमार होते हैं कि जिनको इंतहाई अजियत से शहीद किया गया। यहाँ तक कि आप उन 4 आइम्मा में शामिल हैं कि जिनके जिगर के टुकड़े कट कट कर गिरे थे इतने शदीद जहर देने के साथ, और आपके साथ इतना जुल्म किया था, इतने मजलूम इमाम थे आप कि आपको ऐसी जगह कैद किया हुआ था, ऐसी जगह आइसोलेट करके कैद किया हुआ था कि जहाँ पर सूरज की रोशनी भी पहुँचना मुमकिन नहीं थी। आपको एक रिवायात में है कि आपको एक ऐसे कुएं में एक वहाँ पे कैद खाना बनाकर कुएं के अंदर आपको कैद किया हुआ था। तो ज़रा तसव्वुर में लाइए कि कितनी अजियत थी, कितनी आइसोलेशन में रखा था कि एक कुआं जहाँ पर सूरज की रोशनी दरकनार हवा का भी गुजर ना हो, वहाँ पर उस मजलूम इमाम को रखा गया था। और ये इस चीज़ को साबित करता है कि ये ज़ालिमीन जब किसी हक को या हक पर खड़े होने वाले या हक के मानने वालों को जब भी रास्ते से हटाना चाहते हैं या उनको तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं तो उनको आइसोलेशन में डाल देते हैं। और ये तरीक़ाकार 1400 साल से चला आ रहा है। हर इमाम को जिसको भी कैद किया गया उसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसी जगह पर कैद किया कि जहाँ पर लोगों से तो मुलाकात मुमकिन ना हो, सवाल ही नहीं पैदा होता था, बल्कि वहाँ पर रोशनी और पानी का भी गुजरना हो। तो ये वो अलमिया है, ये वो अलमिया है कि जो तारीख़ इस्लाम हमें बताती है कि रसूल के घराने के साथ जब भी जुल्म हुआ तो वो इसी पैटर्न पे हुआ कि उनको ज़माने से काटने की कोशिश की गई। लेकिन तारीख़ ने ये भी बताया कि लोग कटे नहीं, लोग इमाम के साथ मुतमस्सिक रहे, हर दौर में इमाम के साथ मुतमस्सिक रहे और एक कसीर तादाद में लोग मुतमस्सिक रहे। और ये शहादतों के अय्याम हमें इस बात का दर्स देते हैं कि हम हालात कुछ भी हों लेकिन अपने वक्त के इमाम के साथ जुड़ें। और वक्त के इमाम से साथ जुड़ने का मकसद ही ये है कि हम हक़ का साथ दें, हक़ पर खड़े रहें, इसलिए कि ज़ालिम को कभी भी हक़ पसंद नहीं होता। वो हर हक़ पे खड़े होने वाले को, हक़ का साथ देने वाले को यही करते हैं। और आज ये 1400 साल से हमें जो लेगेसी नज़र आ रही है वो लेगेसी यही नज़र आ रही है कि हर ज़माने में और आज के ज़माने में भी जो भी हक़ का साथ दे रहा है, जो भी हक़ का नुमाइंदे का साथ दे रहा है, यानी जो हक़ का साथ दे रहा है,
اس کو ہمیشہ اسی طرح اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، اس کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے، اس کو لوگوں سے ملنے سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن یقین جانیے یہ چیز کبھی حق سے دوری نہیں ہونے دیتی، حق پر کھڑے ہونے والوں کو عوام سے دور نہیں کر سکتی۔ عوام ہمیشہ حق کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ ہی رہتی ہے، اور یہ ظالمین مٹ ہی جائیں گے۔ ہر دور کا ظالم 1400 سال سے تاریخ میں دیکھیں، بڑے سے بڑا ظالم بھی 50 60 70 80 سال سے زیادہ نہیں رہ سکا، لیکن آج بھی 1400 سال سے حق اور حق پر کھڑے ہونے والوں کے لوگ قائم ہیں، لوگوں کا نام زندہ ہے۔ یہ ائمہ کرام 11 ائمہ کرام زندہ ہیں، ان کے اصحاب زندہ ہیں، ان کے لوگ زندہ ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا تھا کہ ظالم کبھی بھی نہیں بچ پائے گا مظلوم کی آہ سے، اور اللہ مظلوم کو یہ موقع دے گا کہ وہ اپنے ظلم کرنے والے سے بدلہ لے سکے، اور وہ بدلہ خالی یہاں دنیا میں نہیں، آخرت میں نہیں ہوگا، اس دنیا میں بھی اللہ اس کو بدلہ دے گا۔ اور ظالم یہ بھول جاتا ہے کہ پروردگار عالم کا جو کلام ہے وہ حق ہے، وہ سچائی ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ ہر ظالم کو اپنے ظلم کا بدلہ ملے گا، چاہے وہ 1400 سال پہلے والا ہو یا آج والا ہو۔ آج آپ دیکھیں کیسے ظلم کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں، ہر ظالم اپنی جگہ پر، خصوصاً مسلمان اگر دیکھیں، مسلمان ممالک میں آپ دیکھیں، ہر ظلم کرنے والا ظلم کو بھولے بیٹھا ہے کہ میں نے جواب بھی دینا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کا جواب جب قیامت آئے گی تب کی تب دیکھی جائے گی۔ نہیں جناب علی، آپ کو اس دنیا میں بھی حساب دینا پڑے گا۔ بڑے بڑے ظالموں کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ انہیں اس دنیا میں بھی حساب دینا پڑا، ایسا حساب دینا پڑا کہ بہت سو کے جنازے چھوڑ کر لوگ بھاگ جاتے تھے، بہت سے کے جنازوں کو پڑھنے نہیں دیا گیا کہ پہلے ہمارا حساب کر کے دو۔ یہ ہمارے ملک پاکستان میں ہوا۔ تو ظلم کبھی بھی نہیں چھپ سکتا، اور ظالم کبھی بھی نہیں بچ سکتا مظلوم کی آہ سے اور مظلوم کے ہاتھ سے۔ اور یہ پروردگار عالم کا جو یہ ارشاد ہے کہ ظالم اپنا پھل پائے گا مظلوم کے ہاتھوں، اس کا یہی مفہوم ہے قرآن مجید کا۔ ابھی آپ کے سامنے آیات رکھتے ہیں، تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کس طرح مظلوم اپنا بدلہ لے گا؟ اور یہاں پر ایک وہ کانسیپٹ آتا ہے جس کے بارے میں بات بہت کم ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس ٹاپک کو بہت کم لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے ہر کوئی گناہ گار ہے۔ اور جب یہ والا ٹاپک ہم دیکھتے ہیں کہ مظلوم کس طرح اپنا بدلہ لے گا، تو یہ پھر ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس ٹاپک کو بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس کو ڈائجسٹ بھی بہت مشکل سے کیا جاتا ہے۔ اور اس ٹاپک کا نام ہے رجت، یعنی ری اپیئرنس۔ یہ جو قرآن مجید ہمیں رجت کا ایک کانسیپٹ دے رہا ہے کہ ہر مظلوم اپنے ظالم سے بدلہ لے گا، تو اس کو ٹاپک کو اسلامی ٹرمنالوجی میں رجت کہتے ہیں۔ اب رجت ہے کیا؟ اگر رجت کو سادہ الفاظ میں بیان کریں، قبلہ والد صاحب سید حسین محمد نقوی صاحب نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے، بہت ڈیٹیل میں نہیں، اس لیے کہ وہ ٹاپک ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی یہ لکھا تھا سٹارٹ میں کہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں بڑا سنبھل کر لکھنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں اس پر یہ قرآن سے بھی اس کی آیات ملتی ہیں، دلالت ملتی ہے، اور احادیث میں بھی اس کی دلالت ہے۔ تو رجت کے اگر آپ لغوی معنی صرف بیسک دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رجت کا مطلب لغت میں ہے واپس لوٹنے کو، یعنی رجت کی بہترین تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ رجت سے مراد قیامت سے قبل اس دنیا میں روح کا بدن واپس آنا ہے، اور اس اصول کو دنیا کے سارے زندہ مذاہب خصوصاً مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی رجت اسلام میں بعض خالص پکے مومنوں کا اور بعض خاص پکے منافقین اور
فاجر اور دشمنان اہل بیت رسول کا قیامت سے پہلے اس دنیا میں لوٹ کر آنا ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا مذہبی ٹرمنالوجی میں کریں تو وہ یہ۔ تو اب قرآن مجید میں، توریت میں، انجیل میں بار بار مردوں کا زندہ ہو جانا انبیاء کرام کا معجزہ شمار ہوتا ہے، اس طور سے کہ مردے کا زندہ ہونا علماء اسلامی کی نظر میں رجت ہے۔ اگر ایک عیسائی یا ایک یہودی رجت کے اس معنی پر اعتقاد نہ رکھتا تو گویا اس کو اپنی آسمانی کتاب پر ہی اعتقاد نہیں۔ اسی طرح قرآن میں بھی بار رجت کے یہی معنی لیے گئے، یعنی انبیاء کا مردوں کو زندہ کرنا، اور اس کا منکر قرآن کا منکر ہوگا۔ قرآن میں ہمیں واقعات ملتے ہیں نا کہ کس طرح انبیاء نے مردوں کو زندہ کیا۔ حضرت ابراہیم نے ایک پرندے کو مار کر اس کو زندہ کیا، کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے ٹھوکر مار کر۔ مگر اب جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ رجت کو لنک کیا گیا ہے ظہور امام زمانہ سے۔ مگر ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بعد جو رجت ہوگی اس کی تفصیلات بہت ضخیم ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں ہم دنیا کے ان مذاہب کا آج کے ہم پہلی ایپیسوڈ میں جائزہ لیں گے کہ جو رجت کو مانتے ہیں۔ یہ جو سامعین کرام ہم یہ جو رجت کا ٹاپک ہے، میں پھر ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے۔ آج ہم صرف اس کی ڈیفینیشنز ہی پڑھیں گے، اس کی ڈیفینیشنز ہی پر بات کریں گے کہ بیسیکلی رجت ہے کیا۔ اس کے بارے میں ہم بعد میں ذکر کریں گے کہ رجت کے مختلف مراحل ہیں، کہ رجت کن کی ہوگی، کیا صرف مومنین ہی کی ہوگی یا منافقین اور دشمنان کی بھی ہوگی۔ پھر رجت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کون سے مومن ہوں گے کہ جو کہ آئیں گے، اور کون سے منافقین ہوں گے کہ جو نہیں آئیں گے۔ اسی طرح رجت میں کیا حالات ہوں گے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن آج ہم اپنے اس پہلی ایپیسوڈ میں، اس لیے کہ رجت کا کانسیپٹ اگر آپ دیکھیں اتنا ضروری ہو گیا کہ ظلم اتنا بڑھتا جا رہا ہے ظلم، کہ اب ہر مظلوم یہی سوچتا ہے کہ کیا میں نے صرف ظلم ہی برداشت کرنا ہے، میں صرف ظلم ہی برداشت کروں گا؟ نہیں، ظلم برداشت کرنا ہے، لیکن اس کا بدلہ بھی ہے، اور وہ بدلہ ہے رجت کا کانسیپٹ۔ تو رجت کا فرمان بھی ظہور کے فرمان کی طرح خداوند تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے کہ خالص مومنین جو سال ہا سال اس جہان میں زندگی گزار کر چلے گئے، قیامت سے پہلے اس دنیا میں پلٹ کر آئیں گے، تاکہ خداوند کریم کی قدرت کا جلوہ حکومت حقہ کے زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے دیکھ سکیں۔ یعنی اتنا امپورٹنٹ یہ چیپٹر ہے۔ تو اب قرآن مجید کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں رجت کا ذکر، تو سب سے پہلی ہی آیت الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، سورہ بقرہ میں۔ اور غیب کا مطلب ہے رجت کا قیام۔ یعنی اس آیہ کریمہ کی سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 3 ہے، اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں بیان ہوا ہے غیب یعنی 3 دن، رجت قیامت کا دن، اور قائم آل محمد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے قیام کا دن۔ علماء نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ 3 وہ ایام ہے غیب کے، پہلا رجت، دوسرا قیامت کا دن، اور تیسرا قائم آل محمد کے قیام کا دن۔ اسی طرح ایک اور جگہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ایک اور جگہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ پروردگار عالم کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ جب تم کو کتاب و حکمت عطا کی، پھر جب تمہارے پاس تمہاری تصدیق کرنے والا پیغمبر آئے تو ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ امام صادق نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین کی مدد کرنا واجب ہے۔ ایک اور جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 83 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، شیخ العلماء حر عاملی علیہ الرحمہ نے
سید مرتضیٰ علم الہدا سے نسبت دی تھی، اور وہ انہوں نے اس کے تفسیر لکھی تھی اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں کہ کیا یہ لوگ خدا کے دین کے سوا اور کوئی دین ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ جو فرشتے آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں سب نے خوشی خوشی یا زبردستی اس کے سامنے گردنیں جھکا دیں، اور آخر میں سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایک طویل فہرست ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157 میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم خدا کی راہ میں مارے جاؤ یا اپنی موت سے مر جاؤ تو بے شک خدا کی بخشش اور رحمت سے جس کو تم جمع کرتے ہو ضرور وہ بہتر ہے۔ سامعین کرام، یہ چند آیات آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی۔ اس میں سورہ نساء میں ایک اور جگہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اور جب عیسیٰ مہدی موعود کے ظہور کے وقت آسمان سے اتریں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوگا کہ جو ان کے فوت ہونے سے قبل ایمان نہ لائے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 159 ہے۔ تو یہ تمام آیات اس چیز کی دلالت کرتی ہیں کہ رجت کا کانسیپٹ ہے اور رجت ہوگی، اور رجت کن لوگوں کی ہوگی؟ آج کے حد تک یہیں تک رکھتے ہیں کہ یہ رجت قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن سے اگر ثابت نہ ہوتی تو پھر اس کے اوپر بحث تھی، لیکن قرآن میں اس چیز کا ثابت ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ جس نے رجت کا انکار کیا یعنی اس نے قرآن کا انکار کیا۔ اور یہ بہت مشکل دور آ گیا، اور یہ ایسا مشکل دور ہے کہ یہاں پر قرآن سے دوری ہی ہمیں آج ہمارے ان حالات تک لے گئی، یعنی ہمیں قرآن سے اس حد تک دور کر دیا گیا کہ ہم اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر پاتے، اور یہ کسی بھی طرح ہمارے لیے یہ چیز فائدہ مند نہیں کہ ہم قرآن سے دور اگر رہیں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو یہی وہ وقت ہے کہ ہم قرآن سے اپنا رابطہ جوڑیں، قرآن سے متمسک ہوں، اور جب قرآن سے متمسک ہوں گے تو امام سے متمسک ہوں گے، اور جب امام سے متمسک ہوں گے تو ہم صراط مستقیم پر قائم رہ سکیں گے۔ اس لیے کہ یہ زمانہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے اور اپنے کروٹیں اتنی تیزی سے بدل رہا ہے کہ یہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا، کوئی چیز اس پہ نظر نہیں آ رہی، دنیا کے حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں، یہ گزشتہ 2 ہفتے کی ڈیولپمنٹس ہیں کہ دنیا میں کتنی جنگوں کے حالات مزید کھڑے ہو رہے ہیں۔ جاپان چائنا کا ڈسپیوٹ کھڑا ہونا شروع ہو گیا، وینزویلا امریکہ کیوبا کا ڈسپیوٹ آپ کے سامنے ہے، اور اگر یہ کچھ عرصہ وینزویلا اور امریکہ کا ڈسپیوٹ رہتا ہے تو لازمی بات ہے سب سے زیادہ افیکٹ اس کا کیوبا ہوگا، اس لیے کہ اس کا آئل نہیں آئے گا، جب آئل نہیں آئے گا تو وہاں پر لڑائی کا امکان کھڑا ہو جائے گا۔ رشیا اور یورپ آپس میں محاذرائی آپ کو سامنے نظر آ گئی کہ اتنی بڑی اماؤنٹ کو منجمد کر دیا رشیا کی، تو اب کیا رشیا خاموش بیٹھے گا؟ حالات نے جو کہ بتا دیے گئے تھے کہ یورپ کا خاتمہ اپنے قریب ہے، یورپ اپنے اختتام کے قریب جا رہا ہے۔ اس لیے یہ یوکرین کی جنگ بڑھتے بڑھتے جو رشیا نے دھمکی دی کہ ہم اپنے علاقے بزور بازو اپنے ہتھیار واپس لے لیں گے، یہ اس جنگ کو یورپ کو لپیٹ میں لینے کا مترادف ہے۔ ادھر مسلمان ابھی تک خواب خرگوش میں ڈوبے ہوئے، ابھی تک کھل کے سامنے آ گئی چیز۔ امریکہ یہودی کبھی نہیں چھپاتا، وہ نہیں چھپاتے کوئی چیز، انہوں نے کھل کے بتا دیا کہ ہمارا تو یہ پلان ہی نہیں تھا غزہ کو ڈسارمامنٹ کا، ہمیں تو یہ مشورہ دیا گیا تھا ڈسارمامنٹ کا۔ اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، یہ مسلمان ابھی بھی نہیں سمجھ رہے، ابھی بھی ظلم کا بازار گرم ہے، لیکن افسوس ہر مکتبہ فکر ابھی خاموش ہے، اس کے بڑے خاموش ہیں، چند لوگ اس کی کر رہے ہیں کوشش، لیکن ایک میسج ابھی بھی حق کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس اپنے امام کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، کتاب سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، کتاب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور انشاءاللہ آنے والی 1-2 ایپیسوڈز میں ہم
یہ رجت کے کانسیپٹ کو مزید ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔